माला नॉवल बाय निम्रा अहमद। धुंध बढ़ती जा रही थी। माहिर ने पलकें झपकाईं। अब कि वो छठी तो सामने दूर तक फैला सब्ज़ बाज़ार था, घास पर बनी ऊंची नीची कब्रें, और वो एक के सामने खड़ा था। इस पे कच्ची मिट्टी थी और ताज़ा जामनी फूल रखे थे, जामनी फूल और सब्ज़ पत्ते। वो ग्रे सूट में मलबूस था, बाल जेल से पीछे समेटे थे। चेहरा पहले से कमज़ोर और बेरौनक था और आंखें इसके कुत्बे पे लगी थीं। इसके पीछे लोग मुड़ मुड़ के वापस जा रहे थे। एक तरफ घुंघराले बालों वाली लड़की एक बच्चे का हाथ पकड़े वहाँ से पलट रही थी। एक बूढ़ी मुलाजमा इनके साथ थी। एक व्हील चेयर पर बैठा बूढ़ा आदमी कब्र से रुख मोड़े दरख्तों की सिमत देख रहा था। इसका सूट में मलबूस मुलाजिम इसके पीछे खड़ा था। माहिर इन सबको नहीं देख सकता था। वो सिर्फ हाथ बांधे खड़ा इस कब्र के कुत्बे को देख रहा था। इस पर लिखा नाम, इस पर दर्ज तारीखें। टाइम ऑफ डेथ 1:40। इसने महसूस किया कि कोई इसके साथ आ खड़ा हुआ है। माहिर फरीद ने चेहरा इस तरफ मोड़ा। वो ग्रे भारी कोट वाली लड़की थी, छोटे बॉबकट बाल, रो रो के मुतवर्रम आंखें और सुर्ख होती नाक, गरम स्कार्फ चेहरे और गर्दन के गर्द लपेटे। वो कब्र को नहीं देख रही थी, वो बहुत सी मलामत लिए इसको देख रही थी। ये सब आपकी वजह से हुआ है। आपको मेरी बहन का ख्याल रखना चाहिए था। आपको इसे बचाना था। आपने इसको बचाने का वादा किया था, लेकिन आपने इसके लिए कुछ नहीं किया। वो इन्हीं बेतासुर आंखों से इसे देखे गया। कोई किसी को नहीं बचा सकता माही। लड़की ने गीली सांस नाक से खींची, नफ़ी में सर हिलाया। इसने आपकी ज़िंदगी पेचीदा नहीं बनाई थी, आपने इसकी ज़िंदगी पेचीदा बना दी। आपकी ज़िद में ज़ियाद ने ये सब कुछ किया है। मेरी बहन का मुजरिम सिर्फ़ और सिर्फ माहिर फरीद है। इसने कुछ नहीं कहा, बस इसे देखे गया। वो अब गीली बुलंद आवाज़ से कह रही थी, मैं बदर को यहाँ नहीं रहने दूंगी, मैं इसको वापस लेकर जाऊंगी। माला ने मुझे इसका गार्डियन मुकर्रर किया था, वो मेरे साथ रहेगा। इसने खुद को कहते सुना। इसकी आवाज़ किसी पत्थर की तरह सख्त थी। वो लड़की मुसलसल नफ़ी में सर हिला रही थी। मैं दुनिया की हर अदालत में जाऊंगी और मैं अपने बच्चे को इसकी फैमिली के पास वापस लेकर जाऊंगी। आप माला के कुछ नहीं लगते। आपका इस बच्चे पर कोई हक नहीं है। वो हमारा बच्चा है। वो मेरे बच्चों के साथ बड़ा होगा। वो चिल्ला रही थी। माहिर चंद लम्हे इसी तरह इसे देखे गया, फिर चेहरा वापस कब्र की तरफ मोड़ लिया। मैं बदर को नहीं दूंगा। वो अभी तक गुस्से से कुछ कह रही थी, फिर वो पलट गई। तब इसने घास पे बेचाप कदमों की आवाज़ सुनी। हर आवाज़ अब बहुत बड़ी होके सुनाई देती थी। लंबे घुंघराले बालों और बेनूर आंखों वाली लड़की इसके साथ आ खड़ी हुई थी। वो क्यों कह रही है कि वो बदर को साथ ले जाएगी? इसकी आवाज़ में परेशानी थी, क्योंकि वो गुस्से में है। वो कब्र के कुत्बे को देख रहा था। इस पर माला के नाम के ऊपर एक फाख्ता बनी थी। गुस्से में होते हैं इनकार, गुस्सा, सौदा, स्टेजेस के 5 ग्रीफ, डिप्रेशन और कबूलियत। वो दूसरे स्टेज पे है। कब्रिस्तान में खामोशी छा गई। दूर कहीं परिंदों का कोई उदास गोल उड़ रहा था। मैं समझी थी बदर और मैं साथ बड़े होंगे, क्योंकि आप दोनों हमेशा साथ रहेंगे। आई एम सॉरी माहिर भाई, मैं अपने इशारे को गलत समझी थी। माहिर ने नफ़ी में सर हिलाया। कोई मुस्तकबिल नहीं जानता हिलाल। धुंध फिर से छाने लगी, यहाँ तक कि वो कब्रिस्तान के सारे दरख्तों और कब्रों के कुत्बों के ऊपर किसी कंबल की तरह बैठ गई। इसने पलकें झपकाईं। धुंध छट गई थी। वो तेज़ कदमों से एक राहदारी में चल रहा था। अम्मार इसके साथ था। वो एक पुराना वेयर हाउस था, जिसके दरवाजे के करीब रुक के अम्मार इसकी जानिब पलटा था। सूट में मलबूस पथरीले चेहरे वाले माहिर फरीद को देख के अम्मार ने गहरी सांस ली। ये मालिक साहब का हुक्म था। जब तक वो जिंदा हैं, मैं इनका हुक्म नहीं टाल सकता। इसने जैसे माहिर को मुतनब्बा किया था। माहिर ने अबरू उठाया। दरवाज़ा खोलो। अम्मार ने डोर नॉब घुमाया और दरवाज़ा खोला। सामने एक कमरा था, बहुत बड़ा नहीं। सुरमई दीवारें, काठ कबाड़, एक व्हील चेयर कमरे के वस्त में रखी थी। 3 बावर्दी मुसल्ला आदमी दाएं बाएं खड़े थे। व्हील चेयर पर अब्दुल मालिक फरीद बैठे थे। इनका रुख सामने की जानिब था। माहिर ने इनकी निगाहों के ताक़ुब में देखा। मालिक फरीद से चंद फिट के फासले पर घुटनों के बल एक आदमी बैठा था। इसके हाथ पीछे को बंधे थे और शायद पैर भी। इसके मुंह पर टेप लगी थी और वो सर झुकाए हुए था। माहिर के चेहरे पे कोई तासुर नहीं उभरा। वो कदम कदम चलता अब्दुल मालिक फरीद के साथ वाली कुर्सी तक आया। सवालिया नज़रों से पहले इनको देखा, फिर सामने बंधे हुए बेबस आदमी को।
نظریں اس کی ٹانگ تک گئیں۔ اس پر پٹی تھی، شاید اس کا زخم بھر گیا تھا۔ آہٹ پہ اس نے چہرہ اٹھایا، نگاہیں ماہر سے ملی۔ ان آنکھوں میں بہت کچھ تھا۔ بیٹھو ماہر۔ عبد المالک فرید نے سپاٹ چہرے سے ساتھ والی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ چپ چاپ وہاں بیٹھا، ٹانگ پر ٹانگ جما لی۔ اس کے بوٹ مدھم روشنی میں بھی چمک رہے تھے۔ مالا کی جان لینے کے بعد یہ اسی بار میں بیٹھا تھا جہاں سے ہم نے اس کو پہلے ڈھونڈا تھا۔ نہ بھی ہوتا تو میں اس کو شہر میں کہیں سے بھی ڈھونڈ نکالتا۔ اب زیاد سلطان کو دیکھتے ہوئے عبد المالک فرید کا لہجہ برف جیسا نہیں رہا تھا۔ اس میں تپش تھی، غصہ تھا، انگارے تھے۔ ماہر اسی سپاٹ چہرے کے ساتھ اس آدمی کو دیکھے گیا، زخمی، بے بس، بندھے ہوئے ہاتھ پیر۔ وہ نفی میں چہرہ ہلا رہا تھا، اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ ایک آدمی نے جھک کے اس کے منہ سے ڈکٹ ٹیپ کھینچی اور وہ اس کے ہونٹ چھیلتی ہوئی الگ ہوئی۔ میں یہ نہیں کرنا چاہتا تھا، آئی ایم سوری، میں یہ نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ نفی میں سر ہلاتا کہہ رہا تھا۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں نے اسے چھوڑ دیا تھا، میں نے اس کی جان بخش دی تھی، میں واپس جا رہا تھا، پھر میں نے تمہیں دیکھا۔ بھیگی آنکھیں پتھر ہوئیں، آنکھوں سے جام لی۔ ماہر اسی طرح ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھا رہا، چہرے پہ کوئی تاثر نہ ابھرا۔ میں نے دیکھا وہ کس طرح تمہیں دیکھ رہی تھی، تم اس کے لیے سب کچھ تھے، اس کی سیف پلیس، ہر چیز۔ پتہ نہیں پھر مجھ سے کیسے وہ سب ہو گیا، مجھے معاف کر دو، میں یہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ عبد المالک فرید نے گود میں رکھا ایک پستول اٹھایا جس کے آگے سائلنسر لگا تھا اور ماہر کی طرف بڑھایا۔ اپنی جان بچانے کے لیے اس وقت یہ ہر چیز کہنے کو تیار ہوگا۔ وہ ماہر کو دیکھ رہے تھے۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ اس کو مار دو، اس کے نہ ہونے سے یہ دنیا ایک بہتر جگہ ہوگی، لیکن نہیں، تم نے میری بات نہیں سنی۔ ان کی آواز کپکپائی تھی، غصے سے، صدمے سے۔ پستول والا ہاتھ بڑھا ہوا تھا۔ لیکن اب یہ تمہارے سامنے ہے، جان کے بدلے میں جان۔ اب اس کو چھوڑو گے تو یہ واپس وہی کرے گا جو اس نے کیا۔ زیاد سلطان زور زور سے نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ پلیز، میں نے خود سے نہیں کیا، مجھ سے ہو گیا، مجھے نہیں معلوم کیسے ہو گیا، تم لوگ مجھے نہیں مار سکتے، بدر اکیلا رہ جائے گا۔ ماہر نے مالک فرید کی بڑی ہوئی ہتھیلی دیکھی، چمکتے پستول پر لگا سائلنسر، پھر نگاہ اٹھا کے زیاد سلطان کو دیکھا، پھر واپس پستول کو۔ میں بدر کا باپ ہوں، تم مجھے قتل کر کے میرے بچے کو کیسے فیس کرو گے؟ وہ سر دائیں بائیں مارتا روتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ماہر نے نظریں اس کے چہرے تک اٹھائیں۔ اور میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا مالک کہ میں قاتل نہیں ہوں، میں اس کو نہیں ماروں گا۔ پھر اس نے گہری سانس لی۔ اس کی سزا یہی ہے کہ اس کو پولیس کے حوالے کر دو، یہ ہر جیل کو توڑ کے باہر نکل جائے گا۔ ماہر، ان کے لہجے میں ملامت تھی۔ یہ جو کرتا ہے اس کو کرنے دو، قابیل کی طرح یہ اس گناہ کا بوجھ اپنے بازو پہ کسی نشان کی صورت لیے دنیا میں مارا مارا پھرے گا، اس کو کہیں پناہ نہیں ملے گی۔ ماہر فرید نے ٹانگ سے ٹانگ ہٹائی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کو زندہ رہنے دو مالک، اس کی زندگی اس کی سب سے بڑی سزا ہوگی۔ عبد المالک فرید نے اس بات میں سر ہلایا۔ اوکے۔ پستول والا ہاتھ پیچھے کھینچا اور اگلے ہی لمحے کلک کلک کلک، انہوں نے زیاد سلطان کے سر پہ پستول تانا اور 3 دفعہ ٹریگر دبایا۔ 3 گولیاں اس کی گردن، ماتھے اور آنکھوں کے بیچ سوراخ کرتی گئیں۔ اس کی آوازیں ختم ہو گئیں۔ وہ سر کے بل پیچھے کو جا گرا۔ خون کا ایک فوارہ سا اٹھا اور ماہر کے جوتے پہ آ گرا۔ عبد المالک فرید نے رومال سے پستول صاف کیا، پھر چہرہ اٹھا کے انہی ملامتی نظروں سے اسے دیکھا جو اپنے جوتے پر لگے خون کو دیکھ رہا تھا۔ یہ اتنا آسان تھا ماہر؟ ماہر نے کوٹ کی فرنٹ پاکٹ سے رومال نکالا، جھکا، جوتے پر لگے چھینٹے صاف کیے، اچھی طرح رگڑے، یہاں تک کہ وہ پھر سے چمکنے لگا۔ رومال کی تہیں لگائیں، اسے زیاد کی لاش پہ اچھال دیا اور پلٹ گیا۔ اس کا چہرہ اسی طرح سپاٹ اور بے تاثر تھا۔ کمرے میں موجود افراد تیزی سے ایک باڈی بیگ لا رہے تھے۔ فرش پر پلاسٹک شیٹ پہلے ہی بچھی تھی، ہر چیز کی تیاری مکمل تھی۔ عمار مالک فرید کی ویل چیئر کے پیچھے کھڑ رہا تھا اور زمین پر کن پٹی کے بل گرے زیاد سلطان کی آنکھیں کھلی تھیں۔ خون کا تالاب اس کے سر کے بالوں سے نکل کے پلاسٹک شیٹ کو بھگو رہا تھا۔ دھند پھر سے ہر چیز پہ چھا گئی، سرخ گدلی دھند۔ ہر شے ایک دفعہ پھر سے بے معنی ہو گئی اور دنیا سرد۔ دھند ایک دفعہ پھر سے چھانے لگی تھی۔ دھند چھٹی تو وہ ایک چوکھٹ پر کھڑا تھا۔ دروازہ کھلا تھا۔ اندر طویل سٹڈی تھی جس کی اونچی کھڑکیاں تھیں۔ کھڑکیوں کے پار سے باغیچہ دکھائی دیتا تھا۔ لمبا کاؤچ خالی رکھا تھا، اس کا منتظر۔
ماہر فرید نے اسٹڈی ٹیبل کی طرف دیکھا۔ اس کے پیچھے کرسی پر بیٹھی یاسمین اسے دیکھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پہ بہت سا افسوس اور ملال تھا۔ وہ میز کے پیچھے سے نکلی، نیلی شفاف آنکھیں ابھی تک ماہر پہ جمی تھیں، پھر دھیرے سے بازو لمبا کر کے کاؤچ کی طرف اشارہ کیا۔ بیٹھو ماہر۔ وہ قدم قدم چلتا اس لمبے کاؤچ تک آیا، اس پر بیٹھا۔ کاچ کے لیدر سے چٹکنے کی آواز آئی۔ وہ گھٹنوں پر کونیاں رکھے سر جھکائے وہیں بیٹھا رہا، خاموش، اس دھن میں لپٹا جو آج کل ہر چیز پہ چھائی تھی۔ یاسمین اسی خاموشی سے کرسی پر ٹانگ جمائے نوٹ بک ہاتھ میں لیے بیٹھی رہی۔ کتنی ہی دیر وہ اس کی خاموشی کو سنے گئی۔ وہ اس کے پاس آ گیا تھا، یہی بہت بڑی بات تھی۔ کبھی نہ کبھی وہ کہنا شروع بھی کر دے گا۔ آج اسے صرف ماہر بے کی خاموشی سننی تھی۔ سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو گردش کر رہی تھی، کشمالہ کی کسی فرینڈ کی طرف سے بنائی گئی ویڈیو جس میں اس کی زندگی کے کچھ لمحات تھے۔ زیاد سلطان اور اس کی شادی کی تصویر، اس کے بچے کے ساتھ تصویر، بہن بھائیوں کے ساتھ چھوٹی موٹی ویڈیوز، کیمرہ اٹھائے وینکوور میں کوئی ایونٹ شوٹ کرتے ہوئے تصویر، اور اس ویڈیو پہ کیپشن لگا تھا، فوٹوگرافر آرٹسٹ کشمالہ مبین کو اس کے ایکس ہسبینڈ نے کار کریش میں مار دیا۔ اس ویڈیو کے نیچے طرح طرح کے کمنٹس تھے۔ ہمیں کشمالہ مبین کے لیے انصاف چاہیے، کتنا ظالم انسان تھا۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ وہ پاکستان چھوڑ کے کینیڈا میں اسائلم لے کر اکیلی رہ رہی تھی۔ عورتیں اکیلی رہیں گی تو یہ تو ہوگا۔ بھائی اگر اتنا ہی سائیکو انسان تھا تو اس سے شادی کیوں کی؟ اس کے ساتھ اتنا عرصہ کیوں گزارا؟ پہلے ہی دن اسے چھوڑ کیوں نہیں دیا؟ یقیناً لڑکی کا کوئی افیئر ہوگا، شوہر کو چھوڑ کے کسی اور مرد کی طرف جائے گی تو پھر کوئی بھی غیرت والا شوہر خود پہ قابو نہیں رکھ سکے گا۔ بیچاری لڑکی، اس بچے کا کیا ہوگا؟ ہمیں اس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے۔ شیم آن زیاد سلطان۔ کچھ تو کیا ہوگا اس لڑکی نے، وہ کیوں اس مرد کو اس مقام پر لائی کہ وہ اسے مارنے کی کوشش کرے؟ ایک طرف یہ لڑکیاں کہتی ہیں کہ شوہر ابیوز ہے، پھر اس کا بچہ پیدا کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ کوئی اور بات ہوگی یقیناً۔ میں نہیں مان سکتی کہ ایک پڑھی لکھی خود مختار عورت کو شادی میں کوئی یوں ابیوز کر سکتا ہے۔ ایسی لڑکیاں تو ایک دن ایسے مرد کے ساتھ نہ رہیں تو اس نے اتنے مہینے کیسے اس شادی میں گزار لیے؟ ضرور کوئی اور بات ہے۔ جس آدمی سے وہ شادی کر رہی تھی وہ اس کو شادی سے پہلے اس سے جانتی تھی۔ یقیناً اس کے شوہر کو اس کے ماضی کے بارے میں علم ہو گیا ہوگا۔ اس ویڈیو کے کیپشن پہ کلک کرو تو ایک رپورٹ کھلتی تھی۔ اس رپورٹ میں لکھا تھا، کشمالہ مبین استنبول میں فیمیسائیڈ کا شکار ہونے والی ایک وکٹم تھی، لیکن وہ اس شہر یا اس دنیا کی پہلی وکٹم نہیں تھی۔ ہر سال 85,000 سے زیادہ لڑکیاں یا عورتیں اپنے قریبی مرد کے ہاتھوں ماری جاتی ہیں۔ 90% کیسز میں مارنے والا شوہر، ایکس یا بوائے فرینڈ ہوتا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق ہر 10 منٹ بعد دنیا میں ایک لڑکی کا قتل ہوتا ہے، وہ بھی اس مرد کے ہاتھوں جس نے کبھی اس سے محبت کا دعویٰ کیا ہوتا ہے۔ ہر روز 140 عورتیں ماری جاتی ہیں۔ یورپ اور امریکہ میں ماری جانے والی عورتوں میں سے 64% عورتیں اپنے شوہر یا بوائے فرینڈ کے ہاتھوں قتل ہوتی ہیں۔ ہمیں بہتر قوانین بنانے کی ضرورت ہے جو ان عورتوں کو تحفظ دے۔ اس رپورٹ کے نیچے بھی اسی طرح کے کمنٹس ایک کے بعد ایک ابھرتے جا رہے تھے۔ 3 ہفتے بعد ہوٹل سویٹ کی اونچی کھڑکی کے باہر بالکنی میں سمندر بگلا اسی طرح اداس بیٹھا تھا۔ کھڑکی کے شیشے پر چونچ سے بار بار دستک دیتا وہ اندر موجود ذی نفوس کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں ناکام رہا تھا۔ اس پرتعیش سوٹ میں اونچی ونگ چیئر پر کبیرہ سادان بیٹھی تھی، سلک کا کافتان پہنے ٹانگ پر ٹانگ جمائے۔ وہ مسکرا کے کافی کا کپ آلیان سے تھام رہی تھیں جو وہ جھک کے انہیں تھما رہا تھا۔ ایک گھونٹ بھرا اور مسکرا کے اسے دیکھا۔ میری فیوریٹ کافی، تھینک یو۔ تمہیں یاد رہا؟ ان کی آنکھوں میں مسکراتی ہوئی چمک تھی۔ کریم اونی سویٹر اور سنہری بالوں والا آلیان سادان کندھے اچکا کے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اپنی کافی کے چند گھونٹ بھرے، وہ مسکرا کے خاموشی سے اسے دیکھتی گئیں۔ زیاد سلطان کا کچھ پتہ چلا؟ آلیان نے کندھے اچکائے اور کافی کا کپ میز پر رکھا۔ وہ اس دن سے روح پوش ہے، کچھ علم نہیں ہو سکا۔ تمہارے موکلات کیا کہتے ہیں؟ وہ اسے تلاش نہیں کر پا رہے۔ بعض دفعہ انسان جس کو چھپا دے اسے جنات بھی نہیں ڈھونڈ سکتے۔ سو یہ درست ہے کہ بچے کو زیاد نے اغوا کیا تھا؟ تم نے نہیں۔ ان کی مسکراتی آنکھوں میں کچھ تھا، جیسے ایک فخر جو کم ہو گیا ہو، جیسے انہیں یہ بات پسند نہ آئی ہو کہ اتنے ماسٹر کرائم کے پیچھے ان کا بیٹا نہیں تھا۔
आलियान ने पीछे टेक लगाई, टांग पर टांग जमाई और इसी बेपरवाही से अबरू उचकाए। कहा ना, मुझे दुनिया में थोड़ा सा क्योस, थोड़ी सी शरारत पसंद है। मैं तो यूं ही ज़ियाद के प्लान के साथ मैसअप कर रहा था। मुझे क्या मालूम था कि वो माला को मार ही देगा। फिर झुरझुरी लेकर सर झटका। कबीरा सादान ने अफसोस भरी सांस खारिज की। मुझे इसका अफसोस है। आलियान ने निगाहें उठा के इन्हें देखा। वो कॉफ़ी के घूंट भरते हुए बिल्कुल भी किसी अफसोस का शिकार नहीं लग रही थी। आपको वाकई अफसोस है? इसकी आवाज़ में हल्का सा तंज था। कबीरा सादान के तासुरात में कोई फ़र्क नहीं आया। वो अपनी माँ को बहुत याद करती थी। कम से कम वो अपनी माँ के पास खुश होगी। दुनिया वैसे भी बहुत अनफेयर जगह है। इन्होंने झुरझुरी ली थी। आलियान आंखें छोटी किए इन्हें देखे गया। हर लड़की अपनी माँ के पास खुश नहीं होती। आपने मुझसे वादा किया था कि इनाया की शादी करेंगी। मैंने कुछ पोटेंशियल मैचेस इकट्ठे किए हैं। मेरे क्लाइंट्स हैं, पैसे वाले। कबीरा सादान ने हाथ झुला के जैसे नाक से मक्खी उड़ाई। मैंने कहा ना, मेरी बेटी मेरे साथ खुश है। तुम इसकी टेंशन क्यों लेते हो? वो जैसे बार बार इसके जिक्र से तंग आ गई थी। फिर बेदिली से कप नीचे रख दिया। शुरू में इन्हें आलियान का इनाया के लिए फ़िक्रमंद होना अच्छा लगा था, लेकिन इसकी बार बार की तकरार, कभी इनको पोटेंशियल मैचेस दिखाना, कभी इन अमीर मर्दों की प्रोफाइल्स दिखाना, अब इनको ये चीज़ तंग करने लगी थी। वो कैसे अपनी बेटी को जाने दें? वही तो थी जो इन्हें जादू से बचाए हुए थी। आलियान ने जवाब नहीं दिया। टेक लगाए बैठा, टांग पर टांग जमाए खामोशी से इन्हें देखे गया। ठीक है, मैं आपको दोबारा तंग नहीं करूँगा। जितना तंग करना था कर लिया। कुछ था इसकी आवाज़ में। कबीरा बेगम ने चौंक के इसे देखा और फिर इस पे निगाह जमी तो जम ही गई, जैसे मुंजमद हुई। आलियान इनकी आंखों से आंखें नहीं हटा रहा था। बिना पलक झपकाए इन्हें देखते हुए इसने धीरे से टांग हटाई, सोफे पर आगे को होकर बैठा, गौर से इनका चेहरा देखा। वो बिल्कुल साकित, पलक झपके बिना इसे देख रही थी। आलियान ने एक चुटकी इनके चेहरे के सामने बजाई। वो पलक तक न झपक सकी। इस दुनिया की सबसे बुरी इजाद जानती हैं क्या है? इसने तेजी से हुडी की जिप खोली। दोनों हिस्से अलहदा हुए। अंदर हाथ डाल के जेब से चंद चीज़ें निकाल कर मेज़ पर रखता गया। वो बिल्कुल साकित सी से देख रही थी। ना पलक झपक पा रही थी, ना जिस्म का कोई अज़ू हरकत कर पा रहा था। आवाज़ भी होंठों से नहीं निकल रही थी। फेस आईडी सबसे बड़ी मुश्किल है, ये फेस आईडी। आलियान ने इनका लैपटॉप खोला। जल्दी इसमें चंद तारें पेवस्ट की, फिर आगे आया। इनका मोबाइल उठाया, स्क्रीन रोशन की और इनके चेहरे के सामने ले गया। क्लिक की आवाज़ के साथ वो खुल गया। वो इसी तरह पत्थर का बुत बने बैठी थी। बेफिक्र रहें, कुछ ख़ास नहीं दिया मैंने आपको, सिर्फ एक आर्जी तौर पे मफलूज करने की दवा। कुछ देर में आप ठीक हो जाएंगी। वो सर झुकाए तेज़ी से इनके मोबाइल पर उंगलियां चला रहा था। एक ऐप खोली और इनकी विंग चेयर के बाजू तक आया। झुक के स्क्रीन इनके सामने की। फ़ोन कैमरा ने इनके चेहरे की तशख़ीस की और ऐप खुल गई। ये एक बैंकिंग ऐप थी। इस फेस आईडी ने मुझे काफ़ी दिन बड़ी मुश्किल में डाला है। इतनी दफ़ा आपके लैपटॉप में फ्लैश ड्राइव्स डाली, आपकी बैंकिंग ऐप्स को हैक करवाने की कोशिश की, लेकिन ये आपकी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हर जगह आड़े आ जाती थी। मैंने वो मकरूज़ होने का ड्रामा भी स्टेज किया, लेकिन फिर भी आपने सिर्फ पैसों की ऑफ़र की, ये नहीं किया कि नोटों से भरा ब्रीफ केस मेरे सामने रख दिया हो। क्या फ़ायदा अमीर माँ का? वो तेज़ी से बटन दबा रहा था। वो किसी बुत की तरह बैठी थी। होंठ हल्के से कपकपाए, लेकिन वो हरकत करने से इनकारी थे। आपके लैपटॉप का सारा डाटा भी कॉपी किया, कुछ खास नहीं मिला सिवाय इन वीडियोस के जो आप प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स को हायर करके सादान साहब और उनकी फैमिली की बनवाती रहती थी। अब वो दूसरी बैंकिंग ऐप खोल के इनके चेहरे के सामने ला रहा था। क्लिक की आवाज़ के साथ दूसरे खजाने का मुंह खुल गया। वो मुस्कुरा के वापस बैठा और ठक ठक बटन दबाता गया। मैं इन वीडियोस को आज आपके तमाम फैमिली ग्रुप्स और सोशल मीडिया पर रिलीज़ करने जा रहा हूँ, क्योंकि आपके बैंक अकाउंट्स खाली करने के बाद मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। अलबत्ता वो वीडियोस मंजर आम पे आने के बाद सादान साहब आपके सबसे बड़े दुश्मन बन जाएंगे और आपकी सारी कोशिशें इनसे अपना दिफा करने में लग जाएंगी। कहा ना, मुझे दुनिया में थोड़ा सा क्योस पसंद है। वो फिर से उठा और तीसरी ऐप इनके सामने की। रही आप और आपकी बेटी, तो मुझे आप लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं है। आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं यहाँ आपके पास आकर आपसे कोई बॉन्डिंग करना चाहता हूँ? सर झुकाए ठक ठक बटन दबाते इसके चेहरे पर मोबाइल की नीली रोशनी पड़ रही थी। अरे वाह, आपके पास तो क्रिप्टो वॉलेट भी है, ज़बरदस्त। आलियान के चेहरे पे बेपनाह खुशी थी।
انگوٹھے اور انگلیاں کھٹاکھٹ ٹائپ کر رہے تھے۔ پھر وہ اٹھا اور الماری تک گیا، دروازہ کھولا۔ اندر ایک لاکر تھا جس کا پاس ورڈ وہ کئی دفعہ دیکھ چکا تھا۔ ٹھک 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 کر کے پاس ورڈ ٹائپ کیا، لاکر کا دروازہ کھلا، اندر موجود 2-3 نیکلس اور بریسلٹ اٹھائے، پھر مایوسی سے واپس ان کو دیکھا۔ ٹریول پہ اپنے ساتھ صرف اتنی سی جویلری لائی ہیں؟ چلیں خیر، پاکستان میں آپ کے پاس بہت کچھ رکھا ہوگا جس سے آپ کا گزارا چل جائے گا۔ تھینک یو فار دس۔ ہوڈی کے اندر ہر چیز ڈالتا گیا، پھر ان کے موبائل ان کے سامنے رکھا، ہوڈی کی زپ بند کی اور ان کے سامنے آ کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کے جھکا، یوں کہ ان کی آنکھوں میں دیکھ سکتا تھا۔ 1 گھنٹے تک آپ کا جسم کام کرنے لگ جائے گا، لیکن اس کے بعد آپ کا کوئی بینکنگ کارڈ ورک نہیں کرے گا اور آپ خود کو ویسے ہی تنہا محسوس کریں گی جیسے ایک زمانے میں آپ نے اس چھوٹے سے بچے کو چھوڑ دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سنگینی تھی، سرد مہری تھی۔ میری ماں صرف ایک عورت تھی، میں اسی کو اپنی ماں مانتا ہوں، وہی میری فیملی تھی۔ رہی آپ اور آپ کی بیٹی، تو مجھے آپ لوگوں سے جو چاہیے تھا وہ مل گیا۔ وہ سیدھا کھڑا ہوا، ماتھے تک ہاتھ لے جا کے مسکرا کے سلام کہا اور پھر وہ ان کے منظرنامے سے نکل گیا۔ وہ اس کے دور جاتے قدموں کی آواز سن سکتی تھی، ساکت، جامد، کسی مجسمے کی طرح بیٹھی، جیسے کسی قبر میں ہوں اور لوگ مٹی ڈال کے دور جا رہے ہوں۔ آلیان کا دور جاتا ہر قدم ان کے سینے پہ کسی دھمک کی طرح لگ رہا تھا۔ وہ اسے پکارنا چاہتی تھیں، وہ اسے روکنا چاہتی تھیں، لیکن وہ دروازہ بند کر کے جا چکا تھا، انہی اندھیروں میں جہاں سے وہ کبھی ڈھونڈ سکیں گی۔ وہ ایک سفید دیواروں والا کمرہ تھا، صاف ستھرا، چند آلات اور مشینوں کونوں میں رکھی تھیں۔ وسط میں ایک سفید شیٹ والا بیڈ تھا، اس پر ہسپتال کا گاؤن پہنے زارینہ فرید بیٹھی تھی، گردن میں چین سے لٹکی سیاہ فاختہ دمک رہی تھی، چہرہ بالکل صاف شفاف تھا، ہر قسم کے میک اپ اور پروڈکٹ سے پاک۔ بال بندے تھے اور وہ ہاتھ میں پکڑے آئینے سے چہرہ دائیں بائیں گھماتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ ساتھ اسکربز میں کھڑی لڑکی نے قدرے فکر مندی سے اسے دیکھا۔ زارینہ میڈم، 1 منٹ۔ وہ آئینہ نیچے رکھ کے ایک طرف جھکی، موبائل روشن کیا، بابا نام کی چیٹ کھولی۔ اس کے تمام میسیجز کے آگے نیلے ٹک تھے، لیکن کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ ہسپتال جاتی تھی تو وہ ملنے سے انکار کر دیتے تھے، بس ایک نظر اس کی گردن میں جھولتی سیاہ فاختہ کو دیکھا تھا۔ پھر وہ دوبارہ اس کے سے کوئی بات نہیں کی، بس چہرہ موڑ لیتے۔ کوئی بات نہیں، وہ ٹھیک ہو جائیں گے، خون پانی سے گاڑھا ہوتا ہے۔ اس نے دوسری چیٹ کھولی، ماہر، اس کے نام کے ساتھ ایک ہارٹ بنا تھا، سرخ خون کے جیسا ہارٹ۔ وہاں بھیجے گئے تمام میسیجز کے آگے سنگل ٹک تھا۔ دل ڈوب کے ابھرا، اس نے فون نیچے رکھ دیا، پھر اس نیلے اسکربز والی لڑکی کی طرف متوجہ ہوئی جو اسی فکر مندی سے کہہ رہی تھی، آر یو شور آپ یہ سرجری کروانا چاہتی ہیں؟ آپ کی آنکھیں پہلے ہی آلمنڈ شیپڈ ہیں۔ میں فیصلہ کر چکی ہوں، مجھے یہاں سے یہ لائن یوں چاہیے۔ وہ آنکھوں کے قریب اشارے کر کے بتا رہی تھی، ہر چیز پہلے ہی ڈاکٹر سے ڈسکس کی جا چکی تھی، پھر پتہ نہیں اس لڑکی کو کیا تکلیف تھی جو بار بار اس کا موڈ خراب کر رہی تھی۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کی تھوڑی میں اگر اتنے یونٹس اگر ہم نے لگا دیے تو؟ مجھ سے بحث مت کرو، جو میں نے کہا ہے وہی کرو، آخر میں تم لوگ کو پے کر رہی ہوں۔ لڑکی نے گہری سانس لی، پھر جبراً مسکرائی، ہم اپنی پوری کوشش کریں گے۔ اس کا کیا جا رہا تھا، وہ کانٹریکٹ سائن کر چکی تھی۔ وہ ربڑ کے سلنڈرز کے ساتھ چلتی آگے بڑھ گئی اور انٹرکام اٹھا کے کسی کو اطلاع کرنے لگی، پیشنٹ کی پریپ کروا رہی ہوں، وہ تقریباً تیار ہیں۔ ریسیور رکھ کے ایک افسوس بھری نظر اس پہ ڈالی جو ابھی تک آئینے میں دائیں بائیں چہرہ گھما کے خود کو دیکھ رہی تھی۔ اس کو کیا؟ بیربل کی بیکری کے اندر زرد بتیاں جلی تھیں، جامنی اور بھورے رنگوں سے سجی خوبصورت بیکری جس کی ہر دیوار پر آرٹ ورکس کیے گئے تھے۔ صرف ایک دیوار تھی بلائی منزل پہ جو ادھوری تھی، اسے کسی نے مکمل نہیں کیا تھا، بہت سی چیزوں کی طرح اسے بھی ادھورا چھوڑ دیا گیا تھا۔ البتہ اوپر نیچے کرسیوں پر بہت سے لوگ بیٹھے تھے، سب کے آگے اسنیکس اور ڈیزرٹ رکھے تھے۔ گرم کافی کی بھاپ اڑتی خوشبو باتوں کی کھنک میں گم ہو رہی تھی، چہل پہل، رونق۔ یہ بیکری کو کھلے تیسرا دن تھا اور گاہکوں کی آمد کم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ کاؤنٹر کے پیچھے کھڑا بیربل فرید کیشیئر پہ جھکا اسکرین پہ موجود فگرز دیکھ رہا تھا۔ وہ سویٹ پینٹس پہ ڈھیلا سویٹر پہنے، گھنگریالے بالوں کی کس کے پونی بنائے، کان کی بالی اور گردن کی زنجیروں کے ساتھ ہمیشہ جیسا بیربل ہی لگ رہا تھا۔
کاؤنٹر کی داخلی دیوار پر ایک فریم لگا تھا جس میں بالائی منزل کی ادھوری دیوار کا مورال دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے ساتھ گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھی لڑکی جس کے ماتھے پہ سبز رومال بندھا تھا اور وہ اس کو پینٹ کر رہی تھی۔ یہاں سے اس لڑکی کا چہرہ واضح نہیں تھا، البتہ سوشل میڈیا کے باعث بیکری میں آنے والے تمام لوگ اس لڑکی کو پہچانتے تھے۔ تمہیں مالا نے ہائر کیا تھا؟ بیربل مینیجر کے قریب سر جھکا کر قدرے سختی سے کہہ رہا تھا، اور اس نے تمہیں سارا بزنس پلان سمجھایا تھا، تم ویسے ہی کرو گے جیسے اس نے کہا تھا۔ مینیجر نے سر ہلایا۔ جی سر کہہ کے کی بورڈ پر بٹن دباتا گیا۔ بیربل گہری سانس لے کے وہاں سے ہٹا، ایک نظر مسکرا کے دیوار پر آویزہ فریم کو دیکھا۔ وہ بالکل ویسا ہی کرے گا جیسا مالا نے کہا تھا۔ وہ اس سے سمجھدار تھی، اس میں اس سے کہیں زیادہ بزنس سینس تھی۔ وہ مالا کی کوئی نصیحت نہیں بھلائے گا۔ ان آخری دنوں میں جب وہ بیکری میں پینٹ کر رہی ہوتی تھی اور بیربل کبھی کبھار ادھر آتا تھا تو وہ بیٹھ کے اس کو سمجھاتی تھی کہ اس نے کیسے زندگی کو سیریس لینا ہے، کیسے اس نے کام کرنا ہے۔ وہ اس کی سب سے خالص اور اوتھینٹک دوست تھی۔ بیربل فرید اس کی کسی نصیحت کو نہیں بھلائے گا اور زندگی کو ویسے ہی گزارنے کی کوشش کرے گا جیسے مالا نے اس کو سکھایا تھا۔ وہ سویٹ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے گردن اونچی کیے اس بڑے سے فریم کو دیکھ رہا تھا۔ گھٹنوں کے بل بیٹھی پینٹ کرتی لڑکی اس کو زندگی گزارنے کا گر تھما گئی تھی۔ اس کو دیکھتا بیربل کا چہرہ مسکرا رہا تھا اور پھر اس فریم کے شیشے میں پیچھے کا عکس دکھائی دینے لگا۔ بیربل کی آنکھیں اچنبے سے اکٹھی ہوئیں، چونک کر گردن موڑی۔ دروازہ کھلا تھا، جامنی گھنٹی دروازے سے ٹکرائی اور چھنچناہٹ گونج اٹھی۔ اس منحوس جامنی گھنٹی کو اس نے رینوویشن کے بعد واپس لگا دیا تھا، لیکن اس وقت اس کی نگاہیں اس گھنٹی پہ نہیں، اندر داخل ہونے والی لڑکی پر مرکوز ہو گئی تھیں۔ وہ اپنی دوستوں کے ساتھ اندر وارد ہو رہی تھی، اونچی ہیلز، سفید کوٹ، اندر سے جھانکتی شنیل کی لوگو والی بیلٹ، کوہنی سے ٹنگا برکن، انگلیوں اور کانوں میں دمکتے پتھر، ایک ہاتھ میں موبائل لیے وہ مسکرا کے انگریزی میں اپنی دوستوں کو کچھ کہتی ایک سیٹ کی طرف بڑھ گئی، ٹانگ پر ٹانگ جمائی، لمبے بھورے بالوں میں انگلیاں چلائیں، پھر نزاکت سے تھوڑی تلے مٹھی رکھیے وہ دائیں بائیں نگاہیں گھمانے لگی۔ خوبصورت طرح دار لڑکی جس کی کلائی میں دمکتی رولیکس کی چمک بیربل فرید کو یہاں تک دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے بے اختیار تھوک نگلا، مالا کے پورٹریٹ کی طرف سے دھیرے سے رخ موڑ لیا۔ ویٹر ان سے آرڈر لے کے اس طرف آ چکا تھا۔ وہ چند لمحے وہیں کھڑا رہا۔ اس دوران لڑکی نے ایک دو دفعہ اسے دیکھا تھا، پھر مسکرائی تھی اور اپنی دوستوں کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ بیربل تیزی سے کچن کی طرف گیا۔ چند لمحوں بعد وہ شیف کے ساتھ باہر نکلا تو اس ٹیبل کی طرف اشارہ کر کے کچھ کہا۔ شیف اور وہ دونوں ساتھ ساتھ اس ٹیبل تک آئے۔ شیف نے ڈیزرٹ کی پلیٹس باری باری ان کے سامنے رکھیں۔ طرح دار لڑکی نے نگاہیں اٹھا کے پہلے شیف کو دیکھا اور پھر بیربل فرید کو، جو مسکراتا ہوا ان کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے مسکرا کے صرف اسی لڑکی کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، "دس از آن دا ہاؤس۔" اس کی دوستوں نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ پہلے اپنی طرح دار فرینڈ کو دیکھا اور پھر بیربل فرید کو۔ لڑکی نے دلچسپی سے تھوڑی تلے مٹھی رکھی اور پلکیں دو تین دفعہ جھپکائیں۔ "اور کیا ہاؤس ہمارے ساتھ بیٹھنا پسند کرے گا؟" بیربل دھیرے سے ہنس دیا، ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر مالا کی پورٹریٹ کی طرف سے رخ مکمل موڑے چوتھی کرسی کھینچ لی۔ وہ چمک اس کی آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ کرمزی عمارت اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس کی راہداریوں اور برآمدوں میں لوگوں کی آمد و رفت جاری تھی۔ عمارت کا پورٹریٹ ان کے لیے کھل گئی تھی، البتہ چوکور صحن کے وسط میں مزدور ابھی تک لگے اپنا کام مکمل کر رہے تھے۔ تعمیراتی کام ختم ہو چکے تھے، صرف ایک کام رہتا تھا، ان دیواروں کا آرٹ ورک جو اس صحن کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھیں۔ ہر دیوار کے ساتھ ایک آرٹسٹ اونچی نیچی سیڑھی پر بیٹھا برش کر کے ساتھ پینٹ کر رہا تھا۔ کسی آرٹسٹ کو اپنا دماغ نہیں لگانا پڑ رہا تھا کیونکہ ان سب کے پاس آرٹ ورک کی ریفرنس فوٹوز پہلے سے موجود تھیں۔ ان کو بتا دیا گیا تھا کہ انہیں کیا پینٹ کرنا ہے۔ آنسو۔ وہ دیواروں پر شفاف ویکس کے آنسو بنا رہے تھے، ایسے کہ اطراف کا منظر الٹا ہو کے ان آنسوؤں میں منعکس ہو رہا تھا، چھوٹے بڑے آنسو جو پانی کے قطروں کی طرح لگتے تھے، جیسے عمارت بارش میں بھیگی ہوئی ہو اور موتیوں جیسے قطرے دیواروں پر ٹھہر گئے ہوں۔ وہ جامنی بوگن ویلیا کے درخت والا گھر اسٹریٹ کے کارنر پر اسی طرح کھڑا تھا، البتہ اس کا گھاس پہلے سے بہتر تراشیدہ تھا۔
سفید پتھر کے خرگوش اور بطخوں والے گملوں میں تازہ پودے اگے تھے۔ صرف ایک گملہ باغیچے کے وسط میں رکھا تھا اور وہ مٹی سے خالی تھا۔ دائیں بائیں باغبانی کے چند آلات، مٹی کے پیکٹ اور بیج کے پاؤچ رکھے تھے۔ آج موسم قدرے بہتر تھا، سورج نکلا ہوا تھا اور باغیچے کا آدھا حصہ دھوپ میں نہایا ہوا تھا۔ ایسے میں اندرونی دروازہ کھلا اور باہر برآمدے سے ماہر باہر آتا دکھائی دیا۔ سیاہ سویٹر اور سفید پینٹس پہنے، آستین پیچھے چڑھائے، وہ پانی کا برتن لیے باہر آ رہا تھا۔ ہاتھوں کے زخم اب مندمل ہو کے غائب ہو چکے تھے، بال ماتھے پہ بکھرے تھے اور دھوپ کے باعث اس نے بھوری آنکھیں چھوٹی کر لی تھیں۔ جاگر سے چلتا وہ باغیچے کے وسط میں آیا اور پنجوں کے بل نیچے بیٹھا، پانی کا برتن ساتھ رکھا اور گملے کو اپنے قریب کیا۔ مٹی کا پیکٹ اٹھانے لگا، پھر ٹھہرا، جیب میں ہاتھ ڈالا اور موبائل نکالا۔ اسکرین روشن کی، سامنے چند میسیجز تھے۔ ماہر نے انہیں چھوا۔ پہلا میسج کریمزی معارت کے پروجیکٹ مینیجر کی طرف سے تھا۔ وہ اسے آنسوؤں سے بھری دیوار کی تصویر بھیج کے پروگریس دکھا رہا تھا۔ اس نے جواب میں صرف تھمز اپ کا نشان بنا کے بھیج دیا۔ دوسرا میسج سبرینا کی طرف سے تھا۔ ماہر نے کھولے بغیر چیٹ آرکائیو کر دی۔ پھر 150 کی چیٹ کھولی۔ کل اس نے بدر کو اور ہلال کی تصویریں اسے بھیجی تھیں۔ پہلے کی طرح ان تصویروں کے جواب میں کوئی غصے بھرا میسج، عدالت میں جانے کی دھمکی یا ایسا کچھ بھی موصول نہیں ہوا تھا۔ ماہی نے صرف تصویروں پہ ہارٹ ریئیکٹ کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ خاموشی تھی۔ ماہر نے فون جیب میں ڈال دیا اور مٹی کا پیکٹ کھولنے لگا۔ یہ اسی پودے کے بیج تھے جو ایک زمانے میں اس نے ماہی کو دیے تھے، وہ پودا جو اس کا باپ ہر جگہ لگایا کرتا تھا۔ پودے جو مالا کو پسند تھے، وہ اس گھر میں ایک ایک کر کے سارے پودے لگانے جا رہا تھا، اور جب وہ پودے لگا کے تھک جائے گا تو وہ کچھ اور کرے گا۔ یاسمین نے کل اس سے پوچھا تھا کہ وہ گریف کی کون سی سٹیج پہ ہے۔ کم از کم اتنا ہوا تھا کہ ان 3 ہفتوں میں وہ یاسمین سے بات کرنے لگ گیا تھا۔ اس نے سوال کے جواب میں کافی دیر سوچا تھا۔ وہ ڈینائل سے نکل چکا تھا، غصہ ختم تھا۔ بارگیننگ کے بارے میں اس نے بہت سوچا تھا، لیکن کچھ بچا ہی نہیں تھا جس سے وہ بارگین کر سکے۔ اب صرف ڈپریشن تھا۔ اس کے بعد قبولیت شروع ہوگی، لیکن ڈپریشن کی غار بہت طویل تھی۔ اس میں صرف اندھیرا تھا۔ زندگی کی ہر خوبصورتی ختم ہو چکی تھی۔ کوئی شے اب خوشی نہیں دے سکتی تھی۔ بس ہر طلوع ہوتے سورج کے ساتھ اٹھنا تھا اور ہر غروب ہوتے سورج کے ساتھ سو جانا تھا۔ چند دوائیں تھیں جن کا خود کو عادی کرنا تھا تاکہ دن گزر سکے، ایک ایک دن کر کے ہر دن کاٹنا تھا۔ بس اتنا ہوا تھا کہ اس نے اپنی ماں کو معاف کر دیا تھا جیسا کہ وہ چاہتی تھی۔ اس کے علاوہ اسے کسی کو معاف کرنے کی ضرورت نہیں تھی، نہ مالا کو نہ خود کو۔ وہ اس روز جلدی پہنچتا یا وہ اس روز مالا کی بات پوری سن لیتا، تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ جو ہونا تھا وہ ہو کے رہنا تھا۔ البتہ وہ ہر ایک سے پوچھتا تھا، ہلال سے بھی، یاسمین سے بھی، کہ اس آخری ملاقات میں فون کان پر لگائے وہ ہاتھ سے اشارہ کر کے اسے کیا کہہ رہی تھی۔ انگلیوں سے چوکور مربع کا خاکہ بناتی وہ اسے کیا بتا رہی تھی، کوئی ہدایت، کوئی کام۔ وہ جو بھی کہہ رہی تھی وہ اسے کرنا چاہتا تھا، لیکن کیا، وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ گملے میں مٹی بھرے وہ 2 انگلیوں سے جیسے اسے گوند رہا تھا۔ وہ ابھی اس چیز میں اچھا نہیں تھا، لیکن ہو جائے گا۔ ایک عمر پڑی تھی پودے لگانے کے لیے۔ اس نے گزرتے دنوں میں کئی بار یہ سوچا تھا کہ اس روز بیکری کے ٹوٹے دہانے کے ملبے کے ساتھ بیٹھے وہ اس سے کچھ کہہ کیوں نہیں سکا تھا۔ نہ وہ جو گردن میں شیشہ پیوست ہوئے زمین پر گری ہوئی تھی اس کو کچھ کہہ سکتی تھی۔ مٹی لگاتے اس کے ہاتھ سست ہو گئے۔ بے اختیار کرب سے آنکھیں بند کیں۔ وہ منظر نگاہوں سے جاتا ہی نہیں تھا۔ موویز کی طرح وہ ایمبولینس میں جانے تک زندہ کیوں نہیں رہی تھی؟ اس نے آخری سانسوں میں اسے بہت سی ہدایت کیوں نہیں دی؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ وہ اس کے بیٹے کا خیال رکھے؟ یہ کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے؟ لوگ تو آخری سانسوں میں بہت سی باتیں کر لیتے ہیں، عہد و پیمان باندھ لیتے ہیں، وصیت کر جاتے ہیں، پھر وہ دونوں کچھ کہہ کیوں نہیں سکے؟ اس نے جھرجھری لے کے آنکھیں کھولیں، بیچ والا پیکٹ اٹھایا تو ناخنوں میں مٹی بھری تھی۔ ان کی وہ ملاقات بھی ادھوری رہ گئی تھی، شوق میں، بے یقینی میں۔ نہ وہ کچھ کہہ سکا، نہ مالا کو مہلت ملی۔ زندگی میں ہر چیز اس ٹوٹی نان خطائی کی طرح ادھوری کیوں رہ جاتی تھی؟ کلوزر کیوں نہیں ملتا تھا؟ یا شاید ایسے ہی سب لکھا تھا، مکتوب؟ وہ بیج انگلیوں میں اٹھائے دھیرے دھیرے انہیں گیلی مٹی پر پھینکتا گیا۔
नन्हे नन्हे दाने मोतियों की तरह धूप में चमकते दिखाई दे रहे थे। तभी घास पे जूतों की मध्यम सी आवाज़ सुनाई दी। माहिर नहीं पलटा। वो अपने पीछे खड़ा दराज कद साया और हुडी देख सकता था। नौवारिद के हाथ जेबों में थे और वो इसके करीब आ रुका था। मुझे माला का अफसोस है, दिल से, आलियान खंकारा था। माहिर ने एक नज़र साये को देखा जिसके सर पे पी कैप थी, फिर वापस मिट्टी के पैकेट में मुट्ठी डाली। लेकिन इन सब में मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं तो ज़रा सी शरारत कर रहा था। आपको मानना पड़ेगा, मेरी वजह से आपको और माला को इतना वक्त एक साथ गुजारने का मौका मिला। माहिर ने जवाब नहीं दिया। वो इसी तरह मिट्टी की तह बीजों के ऊपर लगाता गया। पीछे खड़े आलियान ने गहरी सांस ली। मैं इस शहर से जा रहा हूँ, सिर्फ एक यकीन दहानी करवाने आया हूँ कि बदर, हिलाल और आप लोग मुझसे महफूज रहेंगे। मुझे आप लोगों से कोई सरोकार नहीं है। इस शहर में अपना आखिरी काम कर चुका हूँ और अब अपनी बिजनेस एम्पायर लाहौर मुंतकिल कर रहा हूँ। वहाँ एक बहुत बड़ी क्लाइंटेज मेरी मुंतज़िर है। माहिर ने पानी की सराही उठाई, गर्दन तिरछी किए सराही से पानी गमले पर गिराने लगा। मुट्ठी भीगती गई और बीज इसी मिट्टी तले दफन हो गए। मुझे माला के लिए वाकई अफसोस है। जाओ यहाँ से आलियान, वो इसी बेजारी से बोला था। सराही नीचे रखी और हाथ से मिट्टी को दबाने लगा। आलियान ने कंधे उचकाए। इससे पहले कि वो मुड़ता, माहिर के हाथ रुके। पलट के गर्दन ऊंची उठा के इसे देखा। सूरज का रुख इस तरफ था, सो माहिर फरीद की आंखें छोटी हो गईं। खुद भी चले जाओ और अपने साथ इन तीनों को भी ले जाओ। इसके कंधों के पीछे इशारा किया था। आलियान के अब्रू इस्तिजाब से उठे, चेहरे पे खुशगवार मुस्कुराहट उमड़ आई। अरे वाह, मैंने सुना था लेकिन आज देख भी लिया। जितनी तकलीफ से गुजरो इतनी ये वाली सेंसेस शार्प हो जाती है। पहले आपको सुनाई देते थे, अब दिखाई भी देने लग गए। वो महजूज सा होके मुस्कुराहट दबाए पलटने लगा, फिर एकदम ठहरा, चौंक के माहिर को देखा। 2। इसने उंगलियों की विक्ट्री बना के दिखाई। मेरे साथ 2 हैं। धूप से आंखें छोटी किए माहिर फरीद पहली दफ़ा मुस्कुराया था। नफ़ी में सर दाएं बाएं हिलाया। 3 हैं आलियान, और ये तीसरा तुम्हारा कारमा बनेगा। शायद इसे किसी ने तुम्हारे लिए भेजा है। आलियान ने चौंक के दाएं बाएं देखा, फिर इसको। इसकी मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी। चेहरे पे एकदम सफ़ेदी सी छाई। माहिर फरीद तब तक पलट के अपने गमले की तरफ मुतवज्जा हो चुका था। आलियान ने फिर से दाएं बाएं देखा, फिर वापस माहिर को। इसकी आंखों में शक था, फिर इसने झुरझुरी सी ली। नहीं, वो इसके जहन के साथ कोई गेम खेल रहा था। इसके साथ 2 थे। अभी किसी जिन में इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो सरकार से टक्कर ले। वो पलट गया। इसके दोनों मौकिल खामोशी से इसके साथ पलट गए, हाथ बांधे, इसका हर काम करने के लिए तैयार। वो दूर जाते गए। वो तीसरा फिजा में तैरता हुआ किसी साए की तरह इनके पीछे उड़ता गया। वो इसे नहीं देख सकते थे, वो इसे महसूस भी नहीं कर सकते थे, लेकिन वो इनके साथ था। आसिफ। इसने बहुत कोशिश की थी माला को वार्न करने की। वो इसे बार बार हैप्पी बर्थडे टू यू सुनवाता था। शायद वो जान जाए कि मुस्तकबिल में कोई इसको बेकरी पे बुला के इसको ट्रैप करने लगा है। बस इतनी ही खबर थी इसको, लेकिन वो नहीं समझ सकी। जिन्नात इशारे देने में नालायक थे या इंसान समझने में, आसिफ फैसला नहीं कर सका था। अलबत्ता इसने एक तवील उम्र गुजारी थी और एक तवील उम्र बाकी थी। चंद साल वो इस नौजवान जादूगर पे सिर्फ कर ही सकता था। सो चुपचाप खामोशी से इनके पीछे फिजा में तैरता गया। वो अब टिशू से गमले के दहाने से गीली मिट्टी साफ कर रहा था। सफ़ेद खरगोश उजला निकल आया तो माहिर ने दोनों हाथों से इसे थामा और उठ खड़ा हुआ। फिर इसकी जगह पर जाके इसको रखा। हाथ झाड़े, एक नज़र जामनी बोगनवेलिया तले रखे पूरे बेंच को देखा, पर्पल और ब्राउन। एक वक्त था जब वो दोनों यहाँ साथ बैठे थे। अब वो बेंच खाली था। इस शहर के हर पत्थर, हर दरख्त और हर आसमान तले बहुत सी यादें बिखरी थीं। अभी एक अरसा लगेगा, वो जानता था। अभी ये गार बहुत लंबी थी। वो घर के अंदर चला आया। एक कमरे से हिलाल की आवाज़ आ रही थी। वो बदर को कुछ कह रही थी। लाउंज के वस्त में अभी तक चंद कार्टन्स इसी तरह रखे थे जो शिफ्टिंग के वक्त से यहाँ पड़े थे। वो इन आवाज़ों को नज़रअंदाज करके किचन की तरफ आ गया। जानता था वो क्या कह रहे होंगे। हिलाल इसको कोई कहानी सुना रही होगी और वो जवाब में सिर्फ एक ही लफ्ज़ कहता था, मामा। लेकिन सुबह फैज़ी खानम ने इसे बताया था कि बहुत दिन बाद इसने ठीक से खाना शुरू किया है। अभी यही बहुत था।
بیبی سٹیپ. کم از کم بدر نے ٹھیک سے کھانا شروع کر دیا تھا. اس نے ابھی تک نہیں کیا تھا. مالا اور اس کی محبت کی داستان بدر اور مالا کی کہانی سے کہیں طویل عرصے پہ محیط تھی. ابھی ایک عرصہ لگنا تھا اس کو مدھم ہونے میں. وہ چولہے تک آیا، پانی رکھا، اسی بے تاثر چہرے کے ساتھ اسے گرم کیا، چند پتے اندر ڈالے، پانی کھولتا گیا اور ماہر ان بلبلوں کو دیکھے گیا. انگلیوں سے گردن کو ٹٹولا. گردن میں وہ ایک باریک زنجیر پہنے ہوئے تھا جس میں روز گولڈ پتے والی ایک انگوٹھی تھی. اس نے چین کو سویٹر کے اندر ڈال دیا. یہ اس کی قید تھی. اسے ایک عرصہ اس زنجیر کو پہننا تھا. پھر اس نے چولہا بند کیا، قہوہ مگ میں انڈیلا اور مگ اٹھائے باہر آ گیا. سرما کی دھوپ اسی طرح پھیلی تھی. وہ برآمدے میں رکھے کین کے کاؤچ پر بیٹھا، پاؤں لمبے کر کے اسٹول پر رکھ دیے اور بھاپ اڑاتی چائے کا کپ تھامے بوگن ویلیا کے درخت کو دیکھے گیا جس کے جامنی پھول دھوپ سے چمک رہے تھے. ابھی سرما تھا، ہر طرف سرمئی پن تھا. ابھی بہار کی رونق واپس آنے میں ایک لمبا عرصہ لگنا تھا. ابھی یہ سرد مردہ سا موسم کاٹنا تھا اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا. لیکن جیسے اس سرمئی منظر نامے میں بوگن ویلیا کے جامنی رنگ بکھرے تھے، ویسے ہی اس کی یادوں میں ان بہت سے سرمئی مناظر میں ٹوٹی بیکری کے ملبے، خون میں لیٹی لڑکی، ہسپتال کا مردہ خانہ، قبر کے سامنے کھڑا ماہر فرید، ان سب خوفناک مناظر میں ایک منظر ایسا بھی تھا جو ان جامنی پھولوں کی طرح تھا، رنگین، روشن. اس ایک منظر کو یاد کر کے ذہن میں بار بار کسی فلم کی طرح ری پلے کر کے یہ مدت کاٹی جا سکتی تھی شاید. ماہر نے مگ ہونٹوں سے لگایا، دھیرے دھیرے گھونٹ بھرنے لگا. چائے سے اٹھتی بھاپ نگاہوں کے سامنے چھانے لگی. موسم کا سراسر مئی پن غائب ہو گیا اور وہ ایک جامنی پھول ہر شے پہ چھا گیا. کیا تمہیں پچھتاوا ہے؟ وہ دونوں بالکنی میں ساتھ ساتھ کھڑے تھے. رات کا وقت تھا، ہاتھ میں بھاپ اڑاتے مگ تھے اور لیونڈر کا جامنی پھول والا پودا خاموشی سے ان کو دیکھ رہا تھا. کس چیز کا؟ وہ رکا اور پھر ہونٹوں پر اداس مسکراہٹ ابھری. کس چیز کا؟ وہ بھی اسی اداسی سے مسکرا دی. لاہور میں مجھے چھوڑ کے آنے کا، مجھے اپنی حقیقت خود نہ بتانے کا، زیاد کو میرے سامنے ایکسپوز نہ کرنے کا، ہمیشہ آدھا سچ بولنے کا، نان خطائی نہ ختم کرنے کا. ماہر نے ہلکے سے شانے اچکا دیے. ہے افسوس، پچھتاوا بھی. اسی لیے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کاش ہم مختلف حالات میں ملے ہوتے. پھر جیسے کچھ سوچ کے وہ چونکا. کیا تمہیں کوئی پچھتاوا ہے؟ کشمالہ مبین نے بالکنی کے دروازے کو دیکھا، پھر ہاتھ میں پکڑے کپ کو جس سے دھواں اٹھ اٹھ کے اوپر جا رہا تھا اور شیشے کی کھڑکیوں کو لمحے بھر کے لیے دھندلا کر دیتا تھا. پھر اس نے ننھے گملے کو دیکھا جس میں لیونڈر کا تنہا پودا اگا تھا. پھر اس نے ماہر کو دیکھا، اس کے اوپر دھندے آسمان کو جہاں اکا دکا تارے چمک رہے تھے. پھر اس نے نیچے پرسکون بہتے پانی کو دیکھا اور اس کے کنارے پر لرزتی کشتیوں کو، ان کے رنگ برنگے کمکموں کو، اور اس میں بیٹھے کپتان اور اس کے ساتھیوں کے قہووں کے پیالوں کو. اور پھر اس نے کہنا شروع کیا. آنسو. اس کی آنکھیں ایکسائٹمنٹ سے چمکی تھیں. ہم کرمزی عمارت کی دیواروں پر آنسو بنائیں گے. آنسو؟ ماہر نے الجھ کے اس کو دیکھا. اب وہ اس کی طرف رخ موڑ چکا تھا. مالا کے پس منظر میں سیاہ آسمان اور نیچے روشن کشتیاں دکھائی دے رہی تھیں، جیسے میں نے لاہور والے گھر کے اوپر اسٹوڈیو کی کھڑکی پر بنائے تھے. ان آنسوؤں میں سارا منظر الٹا ہو کے دکھائی دیتا تھا. نہ بھلایا جانے والا آرٹ. وہ مسکرا رہی تھی. بالآخر ماہر فرید کھل کے مسکرایا. اس کی 28 شیڈز کی عمارت کے لیے اس سے بہتر آئیڈیا کوئی نہ تھا. لیکن کیا تم میرا 10 سیکنڈ میں پیش کیا آئیڈیا قبول کر لو گے؟ مالا نے پوچھا تو سبز آنکھوں میں امید اور آئیڈیا رد ہونے کا خوف دونوں موجود تھے. وہ اسی طرح مسکراتا رہا. کر لوں گا. پھر اس نے جیسے تحسین سے اس کو دیکھا تھا. جب ہماری آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوتی ہیں تو ساری دنیا کسی انورٹڈ امیج کی طرح الٹی دکھائی دیتی ہے. دنیا کو ٹھیک سے سیدھا دیکھنے کے لیے آنسو پوچھنا ضروری ہوتا ہے. اسے وہ کانسیپٹ یاد تھا، لیکن مالا شاید اس کا سوال بھول چکی تھی. کیا تمہیں کوئی پچھتاوا ہے؟ ماہر کو اسے یاد کروانا پڑا. کشمالہ نے گہری سانس لی. کس چیز کا؟ غلط انسان سے شادی کرنے کا، میرے ایک دھوکے پہ مجھے زندگی سے مائنس کر دینے اور میری بات نہ سننے کا، ماہر کو ہمیشہ غلط سمجھنے کا. وہ دونوں اب اپنی اپنی بالکنیوں میں آمنے سامنے کھڑے تھے، ایک دوسرے کی طرف چہرہ کیے. نہیں. سبز آنکھوں والی لڑکی مسکرائی.
ماہر فرید کے ابرو تعجب سے اٹھے۔ نہیں نہیں ماہر، مجھے کسی چیز کا پچھتاوا نہیں ہے۔ اچھا؟ وہ مسکرا کے جیسے دلچسپی سے اسے سنے گیا۔ ٹوپی والی لڑکی چمکتی آنکھوں سے کہہ رہی تھی، میں نے زندگی میں بہت غلط فیصلے کیے، غلط لوگوں پہ اعتبار کیا، درست لوگوں پہ بھروسہ نہیں کیا، مجھے افسوس ہے لیکن پچھتاوا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میں آج جو بھی ہوں انہی غلط فیصلوں کی وجہ سے ہوں۔ وہی تو میرے استاد تھے جنہوں نے مجھے سکھایا تھا کہ اکیلے زندگی کیسے گزارنی ہے، اپنے لیے کیسے لڑنا ہے۔ وہی غلط فیصلے تو مجھے آج اتنا مضبوط بنا چکے ہیں۔ سب مجھے کہتے ہیں کہ زیاد سلطان اس وقت میری ہیپی اینڈنگ کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ وہ اس شہر میں ماہر فرید سے انتقام لیے بغیر نہیں جائے گا، لیکن پتہ ہے کیا؟ کیا؟ وہ اسی مسکراہٹ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میری ہیپی اینڈنگ یہ نہیں تھی کہ مجھے ایک اچھا آدمی مل جائے جس کے ساتھ میں دوبارہ ایک خیمہ لگا سکوں۔ زیاد سلطان سے نجات میری ہیپی اینڈنگ تھی ماہر، جو مجھے 4.5 سال پہلے مل گئی تھی۔ ایک ٹاکسک رشتے سے نکل آنا یہ میری جیت تھی۔ میں 4.5 سال سے اپنی ہیپی اینڈنگ جی رہی تھی۔ ہر انسان کی ہیپی اینڈنگ اسی دن شروع ہو جاتی ہے جب وہ خود کو ایک ٹاکسک رشتے سے نکال کے موو آن کرنا سیکھ دیتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی خود تعمیر کی تھی۔ کل تمہارے آفس میں تمہارے ساتھ ایک پری نپ سائن کرتے ہوئے مجھے میری نئی زندگی نہیں ملے گی ماہر، یہ تو بس ایک تسلسل ہے اس زندگی کا جس کو میں خود عرصے سے اپنے لیے بہتر بنانے میں لگی ہوئی ہوں۔ زیاد سلطان کچھ بھی کر لے، تمہیں مار دے، مجھے مار دے، یا الیان بدر کو ہم سے دوبارہ چھین لے، کوئی بھی مجھ سے میری ہیلنگ نہیں چھین سکتا۔ ہماری ہیلنگ ہماری ہیپی اینڈنگ ہوتی ہے۔ جس کو یہ مل جائے اسے اس سے بڑی کوئی اور نعمت نہیں مل سکتی۔ مالا کی آنکھوں میں نیچے ٹھہرے کشتیوں کے کمکموں کا عکس تھا۔ وہ ایسی مسکراہٹ کے ساتھ اس عکس کو دیکھے گیا۔ بدر نہ کھوتا، میں یہاں نہ آتی اور تم اور میں دوبارہ نہ ملتے، تب بھی میری زندگی ختم نہ ہو جاتی۔ جب تک میری ہیلنگ جاری رہتی میری زندگی کسی بھی مرد کے بغیر بھی پرسکون رہتی۔ مجھے پھر بھی ایک پچھتاوا ہے، وہ کچھ دیر بعد بولا تو اس کی آواز میں یاسیت تھی۔ جب میں نے وہ البم اپنے سامنے رکھا تھا برسوں پہلے، جب لیونڈر اور موتیے کی خوشبو والے سوئٹ میں نے کیف جمال کو بلوایا تھا، تب میں چاہتا تھا کہ اس سبز آنکھوں والی لڑکی کے ساتھ وہ سب نہ ہو جو البم میں موجود دوسری عورتوں کے ساتھ ہوا۔ میں تمہیں بچانا چاہتا تھا اس سب تکلیف سے، اس ظلم سے جس سے تم گزری۔ کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا ماہر۔ اس کے الفاظ سرد دھوئیں کی طرح ہونٹوں سے نکلے تھے۔ اب وہ دونوں بالکنی کی ریلنگ سے ٹیک لگا چکے تھے، اس سرد رات میں ساتھ ساتھ کھڑے، آسمان کو دیکھتے ہوئے جس پہ چند تارے بکھرے دکھائی دیتے تھے۔ مالا نے تھوڑی اونچی کر کے ان تاروں کو گنا۔ یعنی تمہیں کوئی پچھتاوا نہیں؟ وہ بھی اس کی نگاہوں کے تعاقب میں انہی تاروں کو گن رہا تھا۔ صرف ایک ہے۔ کیا؟ ماہر نے بے اختیار اس کا چہرہ دیکھا۔ ٹوپی والی لڑکی گردن اونچی کیے ستاروں پہ نگاہیں دوڑائے بولی تھی، کاش ہم مختلف حالات میں ملے ہوتے۔